एपिसोड 7। मैं चौंका था। मैं बैठे बैठे सो चुका था जब किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। ये दूसरा शख्स था जो बड़ा सो रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 2 बज रहे थे, यानी मुझे सोते हुए 4 घंटे गुजरे थे। इसे नींद के बजाय ग़ुनूदगी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने उस शख्स की तरफ देखा। चेहरे मोहरे से वो अरब नजरात लगता था। खासा कम उम्र था, मगर उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ का तजुर्बा था। रुखसारों पर हल्की सी दाढ़ी थी, जैसे हफ्ते भर से शेव न की हो। आंखों में गैर मामूली चमक थी। उसने बिगड़ी हुई अंग्रेजी में पूछा, कौन हो तुम? उसका लहजा फ्रेंच था। वैसे भी अरब लहजे के लिहाज से फ्रांसीसी लगते हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। इंसान हूँ, और तुम कौन हो? वो मुस्कुरा दिया। इंसान तो मैं भी हूँ। फिर तो हमारी खूब गुजरेगी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे यूसुफ अली खान कहते हैं। उबैद सलाह। मुसलमान हो? जाहिर है। उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। लेकिन तुम्हारा रंगो रूप तो इन सुअरों जैसा है। मेरा मतलब है यूरोप वालों जैसा। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैंने नरमी से कहा, और फिर सोचे बगैर ना रह सका कि मेरा ताल्लुक असल में कहाँ से था। पाकिस्तानी। इस बार उसने ज़्यादा गर्मजोशी से मेरा हाथ मिलाया। मेरा ताल्लुक अमारात से है। मेरा कबीला शाम से आया था। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। अरबों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत नक्कुश शामी और फ़लस्तीनी अरबों के होते हैं। लबनानी भी उन्हीं की नस्ल से होते हैं। और एक ज़माने में बैरूत मशरक़ का पेरिस हुआ करता था, जिसकी रातें परी चेहरों के जलवों में जागा करती थीं। उबैद सलाह का ताल्लुक उसी सरजमीन से था। उसके सुबक नक्कुश इस बात की गवाही देते थे। तुम भी कैदी हो? मैंने पूछा तो वह हंस पड़ा। जाहिर है, अपनी खुशी से कौन कैद होता है? किस चक्कर में पकड़े गए? चक्कर तो बड़ा तवील है, मगर फिलवक्त मैं इनके हाथ आ गया, इसलिए पकड़ा गया। ये लोग अरसे से मेरी तलाश में थे। तुम्हारा जुर्म क्या है? जुर्म तो नहीं, मगर तुम उसे ख्वाहिश कह सकते हो। आज़ाद रहने की ख्वाहिश, जो इसके अलमबरदारों को बर्दाश्त नहीं है। तुम फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद हो? नहीं, मैं सिर्फ हुर्रियत पसंद हूँ। उसके बाद कैबिन में खामोशी छा गई। पोर्ट होल से समंदर की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी इंसानों की आवाज़ें भी आती थीं, लेकिन उन सब पर एक मध्यम मगर मुसलसल गूंजती आवाज़ गालिब थी, यानी इंजन की आवाज़। उस बोट का इंजन खासा ताकतवर महसूस होता था। इस वक्त भी बोट कम से कम 20 नॉट फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रही थी। मैं जॉन ग्रे और उन कज़ाकों के बारे में सोच रहा था। बहरा अरब जैसी मसरूफ़ तिजारती शाहरा पर ये लोग इतनी बेधड़क होकर कज़ाकी कर रहे थे। इतनी दीदा दिलेरी तो सुपर हाईवे पर डाकू हजरात भी नहीं दिखाते। इसका मतलब था कि यह कज़ाकों का गिरोह बेहद ताकतवर था। उनकी ताकत का इजहार इस बोट से भी होता था। उसे बनवाना किसी आम फर्द के बस की बात नहीं थी। मुझे यकीन था कि इस बोट पर मोहलिक हथियार भी होंगे, जैसे एंटी शिप मिसाइल। यह गिरोह इतना जुर्रतमंद था कि धड़ल्ले से लूटा हुआ सामान किसी आलमी मंडी में फ़रोख्त करता होगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ बहरी कज़ाकी तक महदूद नहीं था। इस गिरोह में जॉन ग्रे जैसे अफराद की मौजूदगी बता रही थी कि इस गिरोह के मकासद दरपर्दा कुछ और ही थे। मैंने गुज़िश्ता 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, और इस वक्त पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सुबह जो शख्स मुझे यहाँ छोड़ने आया था, उसने 9 बजे नाश्ता मिलने की नवीद सुनाई थी। लेकिन जब नाश्ता आया होगा तो मैं सो रहा होऊंगा। जो सोता है वो खोता है। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन लंच का नामो निशान ना था। यहाँ खाने पीने का कोई रिवाज नहीं है क्या? मैंने उबैद से पूछा। वो मुस्कुरा दिया। हम कैदी हैं, और जेल का मैनुअल कैदी की मर्जी से नहीं बनता है। अगर इनका मूड होगा तो लंच आ जाएगा, वरना रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दरवाजे पर खटका हुआ और दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले के हाथ में एक अदर ट्रे थी, जिसमें रखे प्यालों में उबले हुए चावल थे, साथ ही उबली हुई मछली के कतले थे। उबैद बोला, चलो, तुम्हारी दुआ तो पूरी हुई। वो सुबह नाश्ता कर चुका था, और उसने लंच में भी कोई कोताही नहीं की थी। भूख के बावजूद मैंने बदमज़ा उबले चावल और मछली हलक से उतारी, और वो सब साफ कर गया था। उसने एक डकार लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। कमबख्त घटिया चावल पकाते हैं। जाहिर है, कैदियों को अच्छा चावल तो नहीं खिलाएंगे। मैंने तबसरा किया। उसने नफ़ी में सर लाया। बोट पर राशन में यही चावल है, सबको यही मिलता है। दरअसल बोट का बावर्ची बीमार है, और जिस शख्स को कायम मकाम बावर्ची बनाया गया है, उसे सिर्फ यही बनाना आता है। जब तक बावर्ची ठीक नहीं हो जाता, हम सबको इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। क्या हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है? कम अज़ कम मुझे नहीं है। इन्हें ख़तरा है कि मैं समंदर में कूद कर फ़रार न हो जाऊँ। मैं पहले भी एक बार इसी तरह फ़रार हो चुका हूँ। समंदर के रास्ते तुम्हें किसी शार्क ने नहीं खाया? ज़रूर खा लिया होता, अगर मैं तैर कर फ़रार होता। मैंने ये किया कि जहाज़ में एक तरफ आग लगाई और दूसरी तरफ से कश्ती लेकर फ़रार हो गया। यानी तुम कामयाब रहे? कहाँ भाई, 1 घंटे बाद मेरी कश्ती का तेल ख़त्म हो गया, और इन्होंने मुझे आराम से आ पकड़ लिया। बाद में मालूम हुआ
کہ کشتی میں ایک ایسا آلہ لگا تھا جو سگنل دے کر اپنی پوزیشن بتاتا تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، اگر آلہ نہ لگا ہوتا تو یہ مجھے تلاش نہ کر پاتے اور میں بھوکا پیاسا اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ وہ کہتے کہتے چوکا۔ تم کون ہو اور تمہارا قصور کیا ہے؟ میں ایک شپ ایس خلیج پر چیف انجینئر ہوں اور قصور میرا خاصا سنگین ہے۔ میں نے ایک حرامی قسم کے گورے کا تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس بات پر چراغ پا ہوگا، اتفاق سے وہ کشتی پر موجود ہے، وہی مجھے گرفتار کر کے لایا ہے۔ کہیں تم جان گرے کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم کیسے جانتے اسے؟ اس کو تو سمندر کی مچھلی جانتی ہے، اتنا حرامی آدمی آج تک سینہ سمندر پر نہیں آیا ہوگا۔ اس دن قزاقوں کے ساتھ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ یا تو تم احمق ہو یا اس فیلڈ پہ نئے آئے ہو۔ دوسری بات درست ہے، میں نے سال بھر پہلے ہی میرین انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے، اسی وجہ سے تم اس خبیث آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ سمندر کا شیطان ہے اور قزاقوں سے اس کے روابط خاصے عرصے سے ہیں۔ یہ ان کے لیے مخبری بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے قزاق کامیاب چھاپے مار کر بحری جہازوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میں دنگ رہ گیا، اور اس کے باوجود اسے بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں میں کام کرنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ یہ بڑی پیچیدہ سیاست ہے، اس کے ڈانڈے بین الاقوامی سیاست سے، بین الاقوامی تجارتی سیاست سے جا ملتے ہیں۔ تم کچھ عرصے ان کے ساتھ رہو گے نا تو تمہیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ آکٹوپس ہیں جو رفتہ رفتہ سمندر میں اپنے بازو پھیلا رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کو عالمی طاقتوں کی مدد حاصل ہے؟ ظاہر ہے اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی گن بوٹ تمہارے خیال میں کن ممالک کے شپ یارڈ بنا سکتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بوٹ نہیں ہے، اس میں سمندر کے اوپر، اس کے نیچے اور فضا میں کسی کو بھی نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت ہے۔ اس خطے کی کسی بحری طاقت کے پاس اتنی جدید گن بوٹ نہیں ہے، ان کے پاس اس سے بھی بڑے بحری جہاز ہیں۔ گویا یہ سمندری مافیا ہوئی۔ میں نے سوچ کر کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ بحیرہ ہند میں ان کے اڈے ہیں جہاں سے نکل کر یہ قزاقی کرتے ہیں، لیکن یہ اڈے کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہے تو زبان نہیں کھولتا، جیسے تم زبان کھولتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ میں نے اسے اکسایا۔ اس نے مجھے خونی نظروں سے گھورا۔ یہ بات تم نے کہی ہے، تم مجھے اچھے لگے ہو، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ عبید صلاح کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے قبیلے کے لوگ اس لفظ سے ناشنا ہیں۔ سوری، تمہارا دل دکھا دو۔ بزدلی سے بڑھ کر ہمارے یہاں کوئی گالی نہیں۔ میرا باپ قبیلے کا بہادر ترین آدمی تسلیم کیا جاتا تھا، میں اس شیخ سعادت صلاح کی اولاد ہوں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں باقاعدہ دراز ہو کر سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے عبید کی نظر بچا کر اپنا پستول گدے کے نیچے رکھ دیا۔ سونے کے دوران اس کے سامنے آ جانے کا خطرہ تھا۔ سونے کے معاملے میں ہمیشہ خوش قسمت رہا ہوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ بستر میں دراز ہوتے مجھے منٹوں میں نیند آ جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ عبید خراٹے لے رہا تھا۔ قید میں اس کا سکون قابل رشک تھا۔ کیبن کے ساتھ ایک مختصر سا باتھ روم تھا جہاں بمشکل ضروریات سے فارغ ہوا جا سکتا تھا، مگر ان حالات میں یہ بھی غنیمت لگتا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا کہ دروازہ کھلا۔ میرا خیال تھا رات کا کھانا آیا ہوگا، لیکن اس کے بجائے آنے والے نے اشارے سے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں 45 کا پستول تھا اور وہ پوری طرح چونکنا تھا۔ میرے باہر آتے اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ چلو۔ میں اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ دوسری راہداری سے گزر کر ہم ایک گیلری میں آئے۔ یہ بوٹ کا بائیں طرف کا حصہ تھا جہاں قطار سے کیبن بنے تھے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے کہا، یس۔ اس نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ میں کیبن میں داخل ہوا تو وہ میرے پیچھے تھا۔ کیبن خاصا پرتعیش تھا اور یہاں جان گرے شراب و شباب کے لوازمات کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وسکی کا جام تھا اور دوسرے میں ایک سانولی سلونی سی حسینہ تھی۔ اس کا تعلق شاید بنگال سے تھا۔ بلا شبہ اس کی سیاہ آنکھوں اور سیاہ زلفوں میں جادو تھا۔ نقو شام سے تھے، مگر اس کے جامے سے باہر ہوتا شباب زہد شکن تھا۔ مجھے دیکھ کر جان گرے نے لڑکی کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ خاصے نشے میں تھی اور نشیلی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جان، یہ ہینڈسم کون ہے؟ اس نے اٹھلا کر کہا، ہنی تم ذرا جا کر عرشے پر ہوا کھا کے آؤ۔ جان نے پیار سے کہا، نہیں میں یہیں رہوں گی۔ اس نے اسی انداز میں کہا۔ پوری قوت سے مارے جانے والا تھپڑ لڑکی کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ لڑکی بستر سے اچھل کر نیچے جا گری تھی۔ جان گرے نے دوبارہ اسی لہجے میں کہا، ہنی میرا خیال ہے اب عرشے پر ہوا کھانا تمہاری طبیعت کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ہنی نے خوفزدہ ہو کر اپنے ناکافی لباس کو سمیٹا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جان نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹھو مسٹر جوزف، اس نے میرے نام کا حلیہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
مجھے لانے والا پوری طرح چوکس میرے عقب میں کھڑا تھا. اس کے مہلک پستول کی نال میرے سر سے کچھ ہی دور تھی. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جام والا ہاتھ فضا میں لہرایا. مسٹر یوسف، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں ساتھ کیوں لایا ہوں؟ مجھے اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے. میں تمہارا قیدی ہوں اور میرے بارے میں تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں. اس کے برعکس اگر میں کہوں کہ میرے ارادے تمہارے بارے میں نیک ہیں اور خلیج سے لا کر میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تو میں ایسے ماننے کا پابند نہیں ہوں. مسٹر یوسف، در حقیقت میں نے تمہارے ساتھ نیکی ہی کی ہے، ورنہ اس وقت تم سمندر میں مچھلیوں کی خوراک بن رہے ہوتے. اس بارے میں بھی مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. بالآخر میرے بارے میں تمہارا پروگرام یہی ہوگا. اس نے اپنے برابر میں پڑا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کا رخ اس ٹرالی کی طرف کیا جس میں ٹی وی اور وی سی آر رکھا تھا. ٹی وی کی اسکرین روشن ہو گئی. اس میں ایک بحری جہاز کا دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا. اچانک میرا دل دھڑک اٹھا. میں نے جہاز کو پہچان لیا تھا. یہ خلیج تھا. کیمرہ زوم ہونے لگا اور جہاز اسکرین پر واضح ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے پہلو میں لکھا ایس خلیج بھی صاف لکھا نظر آنے لگا. یکلخت جہاز کے مختلف حصوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے اور اس کے ٹکڑے فضا میں اڑ رہے تھے. اتنی دور سے آواز ریکارڈ کرنا ممکن نہیں تھا، ورنہ خلیج پر ہونے والے دھماکے بھی سنائی دیتے. شاید کیمرہ بحری جہاز سے کئی میل کے فاصلے پر تھا. دیکھا تم نے، میں نے تمہاری جان بچائی ہے نا؟ تم ذلیل انسان! میں کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ پستول کی نال میرے سر سے چپک گئی. میں ساکت ہو گیا. اس وقت مجھے شدت سے افسوس ہوا کہ میں اپنا پستول کیبن میں کیوں بھول آیا تھا، ورنہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر کم از کم جان گرے کا سر ضرور اڑا دیتا، چاہے اس کے بعد خود میری کھوپڑی بھی اڑ جاتی. جان گرے تمسخرانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا. 30 افراد کے اس قتل عام پر اس کے چہرے پر ندامت کا ایک بھی داغ نہ تھا. میں نے گہری سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا. اس وقت کوئی بھی جذباتی قدم مجھے مسائل سے دوچار کر دیتا. کہ تم نے اچھا نہیں کیا جان. میں اکثر اچھا نہیں کرتا اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تم نے 30 بے گناہ افراد کی جان لے لی ہے. تم قاتل ہو. مجھ پر دباؤ مت ڈالو. میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں. کیوں بلا وجہ کسی کی جان لینا؟ بلا وجہ نہیں. ان لوگوں نے میری توہین کی تھی. اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی. 30 کے 30 افراد تمہارے مجرم تھے. جب ہاتھی لڑتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے چھوٹے موٹے کیڑے بھی آ کر پس جاتے ہیں. اور مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا مجرم تو میں ہوں. تمہیں بچانے کی کئی ایک وجوہات ہیں. اول تو تم میرے ہم نسل ہو. دوسرے، تم نے اس جہاز کو تباہی سے بچا کر میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میں نے جو گرپ لگائی تھی اس کا توڑ تقریباً ناممکن تھا اور اسے ناکام بنانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی. میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہوں بشرطے کہ وہ تمہارے ہم نسل ہوں. بائی دا وے، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں تمہارا ہم نسل ہوں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا. پھر اس نے نیا جام بنایا. وہ نشے میں ضرور تھا لیکن اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا. مسٹر یوسف، بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا پس منظر کیا ہے. اس وجہ سے میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ہم نسل ہو. میرا دل دھڑک اٹھا. تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، میں نے کہا ہے نا، میں تمہارے پس منظر سے پوری طرح واقف ہوں. اس لمحے میں بھول گیا کہ میں اسے شدید نفرت کرتا ہوں اور اسے اپنے 30 ساتھیوں کا قاتل سمجھتا ہوں. مجھے بس یاد رہا تو یہ کہ وہ میرے بارے میں کچھ جانتا تھا جو میں بھی نہیں جانتا تھا. میں نے تڑپ کر کہا، پلیز مجھے بتاؤ، کیا جانتے ہو تم میرے بارے میں؟ جلدی کیا ہے مسٹر یوسف، ابھی تم میرے ساتھ ہی ہو، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. میں نے اپنی بےتابی پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر اس سے کہا، مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تم نے بحری قزاقی شروع کر دی ہے. اس نے برا سا منہ بنایا. اسے بحری قزاقی نہ کہو، ہمارا مقصد بلند ہے. اس قسم کے اکثر کام کرنے والے بلند عزائم ہی رکھتے ہیں. تم نہیں سمجھو گے. خیر، جلدی سب کچھ جان جاؤ گے. کیا قزاقوں کا یہ گروہ اس علاقے میں سرگرم ہے؟ تم زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس نے اپنی سانپ جیسی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورا. ٹھیک ہے. میں نے گہری سانس لی. تم نے یہی سب دکھانے اور سنانے کے لیے مجھے بلایا تھا تو اس کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں زیادہ تجسس نہیں کرتا. وہ مسکرا دیا جیسے میری بات پر شک کر رہا ہوں. میں نے کہا نا، زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش. اوکے، میں نے مان لیا. میں ہمارے تجسس کے مارا جا رہا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری گردن دبا کر سب کچھ اگلوا لوں. اگر تمہارا پالتو کتا یہاں نہ ہوتا تو شاید میں یہی کرتا. میرے خطاب پر پستول بردار کا کان سرخ ہو گیا. اس نے غرا کر میری طرف دیکھا، لیکن وہ سچ مچ پالتو تھا. اپنے مالک کی مرضی کے بغیر وہ دم بھی نہیں ہلا سکتا تھا. جان نے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا.
اس نے درس لہجے میں کہا, یہ مت بھولو کہ تم ایک قیدی ہو. میں تو نہیں, شاید تم یہ بات بھول گئے ہو. شٹ اپ. جان صبر کھو بیٹھا, لے جاؤ اسے. گارڈ نے اپنا بدلہ یوں نکالا کہ کیبن نے مجھے دھکا دے کر پہنچایا تھا. یہ اور بات تھی کہ اسے یہ کام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرنا پڑی تھی. زیر لب بک بک کرتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا. میرا دل ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر دکھی ہونے لگا جو ایک جنونی انسان کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئے تھے. جان نے کتنی صفاقی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. میرے جبڑے بھیج گئے. کیا بات ہے دوست؟ عبید نے بغور مجھے دیکھا. کیا کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اگر میری خدمات چاہیے تو میں حاضر ہوں, اور اگر یہ چاہیے تو. اس نے میرا ہی پستول نکال کر مجھے تھما دیا. تم نے میرے جانے کے بعد میرے بستر کی تلاشی لی تھی؟ نہیں, جب تم اسے بستر تلے چھپا رہے تھے میں نے تبھی دیکھ لیا تھا, لیکن میں دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کے قائل نہیں ہوں. صرف تجسس کی وجہ سے نکال لیا تھا, اسی وجہ سے تمہیں واپس بھی کر دیا. ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے ہوتے ہوئے بھی یوں قید میں کیوں بیٹھا ہوں. میں نے مسکرا کر کہا, ہاں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اگر یہ پستول میرے پاس ہوتا تو میں اب تک کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا. ایک بات بتاؤ کہ تم نے ہاتھ میں آنے کے باوجود اسے واپس کیوں کر دیا؟ میں اپنے زور بازو کا قائل ہوں. اتفاق سے میں بھی اسی بات کا قائل ہوں, لیکن ساتھ ہی میں دماغ ٹھنڈا بھی رکھتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنا دماغ ٹھنڈا نہیں رکھتا تو اسے کوئی چوہا بھی شکست دے سکتا ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے حسن علی یاد آ گیا. ہمارے پاس دماغ ہوتا ہی نہیں, ہم تو مارو یا مر جاؤ کے قائل ہیں. عبید نے لاپرواہی سے کہا, اللہ کا شکر ہے تم نے پستول مجھے واپس کر دیا, ورنہ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروا دیتے. میں کبھی کسی کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپتا. تم نے بتایا نہیں کہ تم کس چکر میں یہاں ہو, ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے گہری سانس لی. چکر بڑا لمبا ہے, لیکن مختصراً اتنا بتا دوں کہ جان گرے میرے باپ کا قاتل ہے. UAE میں جب وہ آئل کمپنی میں کام کر رہا تھا اور اس بدفطرت شخص نے ایک رات ایک کنویں میں آگ لگا دی تو وہاں میرا باپ بھی موجود تھا. وہ آگ بجھانے کی کوشش میں جان سے گزر گیا تھا اور یہ کمینہ بچ نکلا تھا. اس کے خلاف تحقیقات ہوئی تھی لیکن یہ عدالت سے بچ نکلا. میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کا قاتل یہی ہے اور مجھے جب موقع ملا اسے کتے کی موت مار دوں گا. جان کی تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی. ایک روز اس نے سب عربوں کو گالی دی تھی. اس پر میرے باپ نے مشتعل ہو کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا. وہ زخم کو نہیں بھولا تھا. ایک رات جب تیل کا وہ کنواں جہاں میرا باپ انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا تھا صفائی کے لیے بند تھا, یہ کسی بہانے عین دھماکے کے وقت وہاں سے کھسک گیا اور اس کے جاتے ہی کنویں میں دھماکے سے آگ لگ گئی. میرا باپ اس وقت تو بچ گیا, لیکن واپس آ کر جان گرے نے میرے باپ کو آگ بجھانے کے آلات متحرک کرنے کے لیے کنویں کے پاس بھیج دیا. وہ اس سازش کو سمجھ نہیں سکا. جیسے ہی جلتے کنویں کے پاس پہنچا دوسرے دھماکے نے آگ کو مزید بھڑکا دیا اور میرا باپ بری طرح جھلس گیا. مرنے سے قبل اس نے مجھے یقین سے بتایا تھا کہ کنویں کو کسی سازش کے تحت تباہ کیا گیا تھا, کیونکہ بند کنویں میں اس طرح آگ نہیں لگ سکتی, اور یہ سازش جان گرے کی تھی. اس کا مقصد میرے باپ کو مارنے کے ساتھ ساتھ کمپنی کا نقصان کرنا بھی تھا. تو یہ جان کیسے بچ نکلا؟ بس قسمت تھی. میں نے کوشش کی تھی لیکن گولی اس کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی. اس کے بعد جو یہ بزدل بھاگا تو اگلے 2 سال تک اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا, مگر میں نے اسے ڈھونڈ نکالا. حیرت انگیز طور پر یہ اکثر ساحلی عرب ریاستوں میں نظر آتا تھا اور اس کا ملنا جلنا مشکوک لوگوں سے تھا. کئی بار یہ سمندر میں بحری جہازوں اور کشتیوں پر نظر آیا. میرا جذبہ تجسس انتقام پر غالب آنے لگا اور میں اس فکر میں لگ گیا کہ کس طرح اس اسرار سے پردہ اٹھاؤں. اور پھر تم یہاں پھنسے؟ نہیں, پھنسا تو میں پہلے تھا. میں جان گرے کی طاق میں تھا اور اس کے آدمیوں نے مجھے میرے 2 دوستوں سمیت اغوا کر لیا. ہمیں عمان میں ایک صحرائی مکان میں قید رکھا گیا تھا. جان وہاں مجھ سے ملنے آ رہا تھا. اس مکان میں ہم پر کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے تھے. اس مکان میں ایک صحرائی بدو جوان ان کا ملازم تھا. دراصل ان سے منحرف ہو گیا تھا وہ. اسے ہم سے ملنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ جان گرے کا تعلق ایک مافیا ٹائپ کی تنظیم سے ہے جو علاقے میں مخصوص مفادات کے لیے کام کر رہی تھی. اس کا مقصد مقامی عرب اور مسلمان ریاستوں کو کمزور بنانا ہے. پھر اس بدو نے ہمیں وہاں سے نکلنے میں مدد دی, لیکن ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ جان اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا. وہ اپنے ساتھ نیم مردہ حالت میں بدو کو بھی لائے تھے. انہوں نے اسے ہمارے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس کے بعد مقابلے میں میرے دونوں دوست بھی مارے گئے. میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا, اس حالت میں کہ میرے جسم میں 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں. تو پھر تم بچے کیسے؟ بس اللہ کی قدرت کہہ لو. اسے میری زندگی مقصود تھی. جان اور اس کے ساتھی شکاری کتوں کی طرح میرے تعاقب میں تھے کہ اچانک صحرائی ٹڈی دل نے حملہ کر دیا. یہ کیڑے بادل کی طرح آئے اور ہر طرف چھا گئے. جانداروں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے, ہاں نباتات کو بالکل نہیں چھوڑتے.
जॉन और उसके साथी इतने खौफजदा हुए कि मेरा ताक़ुब छोड़कर भाग निकले, हालांकि मैं उनसे बमुश्किल 100 गज दूर एक टीले के अक़ब में छुपा हुआ था। खून बह जाने की वजह से मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। आगे जाने के बजाय मैं वहीं लेट गया। मेरी खुशकिस्मती कि रात को उस तरफ से खाना बदोशों का कबीला गुजरा था। उनके कुत्तों ने मेरे खून की बू सूंघ ली। कबीले वाले मुझे अपने साथ ले गए। गोली के ज़ख्मों का ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं, क्योंकि उन जंग पसंद कबीलों को आए दिन इस किस्म के ज़ख्मों से वास्ता पड़ता रहता है। 1 हफ्ते बाद मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो उन्होंने मुझे 1 ऊँट और ज़्यादा राह देकर रुख्सत किया। तीसरे दिन मैं वापस अपने घर पहुँच गया था, जबकि घर वाले मुझे मुर्दा तस्वुर कर चुके थे। उसके बाद से हम दोनों में आंख मचोली खेली जा रही है। तुम इस बोट तक कैसे पहुँचे? इस बात का सुराग बड़ी मुश्किल से मिला कि खलीज के पानियों में अक्सर नज़र आने वाली ये बोट दरअसल इस माफिया की है जिसके लिए जॉन ग्रे काम करता है। मैं और मेरे कुछ हम ख्याल दोस्त उसके खिलाफ मैदान में उतर आए थे। अगरचे हम उनके मुकाबले में वसाइल से महरूम ही थे, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा था। मेरे एक दोस्त ने किसी ज़रिए से मालूम किया कि ये बोट अक्सर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी में इस्तेमाल होती है। हुकूमत से शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इलाक़े में किसी मुल्क की बहरिया सिवाय ईरान के इतनी ताकतवर नहीं है कि इन क़ज़्ज़ाक़ों का सद्देबाब कर सके, लेकिन ईरान को सिवाय अपनी समंदरी हदूद से आगे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि ईरान के तिजारती जहाज़ भी इनका निशाना बनते हैं। इंटरपोल इनके खिलाफ कुछ नहीं करती? इंटरपोल, ये माफिया जिन लोगों के लिए काम करती है, इत्तेफाक से इंटरपोल भी उन्हीं लोगों के लिए काम करता है। जाहिर है ये एक दूसरे के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? वैसे भी इस मसरूफ़ समंदर में इंटरपोल का गश्त ना होने के बराबर है। उनका सारा जोर बहरा रोम और बहरा ओकेनूस पर होता है, क्योंकि वो समंदर मगरिब के तिजारती मफादात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यानी ये गिरोह आलमी ताकतों के मफाद के लिए काम कर रहा है। उबैद ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर आहट हुई। ताला खुला और नाश्ता लाने वाला रात का खाना लेकर अंदर आया। ये दुबला पतला गहरे सांवले रंग का लड़का शायद श्रीलंकन था। उसने ट्रे हमारे सामने रख दी। वही दोपहर वाला मेन्यू था। मेरी तबीयत मुख्तर हो गई। मैंने खाना नहीं खाया। उस पर मेरे हिस्से का भी उबैद चट कर गया। उसने हाथ साफ करते हुए कहा, ये कमीने लोग हैं, कभी दिल नहीं करता तो पूरा पूरा दिन खाना नहीं देते, लिहाजा जब भी खाना मिले बिला तकल्लुफ़ खा लो, चाहे जैसा भी हो। मैंने उबैद की बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। मुझे अहमद अली याद आ रहा था, जो भूख का बहुत कच्चा था, जिसका बड़ा सा कुनबा था और वो उसका वाहिद कफील था। उसकी माँ और बहन भाई सारी उम्र उसकी राह तकते रहेंगे। मुझे गुप्ता याद आ रहा था, हंसी मजाक करने वाला, सबका दोस्त। उसकी बीवी एक बार फिर माँ बन रही थी और उसका बदनसीब बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया था। इराक़ी महाज हुसैन, जो खुश मिजाज और खुरदुरा था, लेकिन उसे अपने शिप से प्यार था। वो हर वक्त उसके लिए फ़िक्रमंद रहा करता था। गालिबन समंदर में दोनों साथ ही साथ थे। खाना खाकर उबैद पैर फैलाकर खराटे लेने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उठकर पोर्ट होल से बाहर झांका। समंदर रात की तारीकी में लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। अचानक मैंने इंजन की गुनगुनाहट में तब्दीली महसूस की। उसकी रफ्तार सुस्त हो रही थी। कुछ देर बाद वाज़ेह हो गया कि बोट की रफ्तार मुसलसल सुस्त हो रही थी। क्या कोई मंजिल आ गई थी? मैंने सोचा और पोर्ट होल से बाहर झांकने की पूरी कोशिश की। महज 6 इंच के उस पोर्ट होल से मैं सर भी बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन बिस्तर पर खड़े होकर मैं इस काबिल था कि किसी हद तक उसके दाएं बाएं नज़र दौड़ा सकूं। बाहर अरशे पर भागदौड़ महसूस की जा सकती थी। अचानक बोट ज़रा सी डगमगाई और मैंने समंदर में ज़रा दूर एक स्याह लकीर देखी। क्या ये कोई जजीरा था या महज मेरा वहम? अब बहरी जहाज़ खासी सुस्त रवि से बल्कि फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था। उसके अगले अरशे पर नस्ब सर्च लाइट्स ऑन कर दी गई थीं, जिनका उजाला मुनक्किस होकर यहाँ तक आ रहा था। बाहर लहरें बड़ी हो गई थीं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम किसी साहिल के नज़दीक थे, जहाँ समंदर के किनारे चट्टानें थीं। इस किस्म का साहिल जो किसी कदर हिलाली शक्ल का हो, वहाँ बड़ी लहरें उठती हैं। यहाँ ज़ेर आब चट्टानों की मौजूदगी ऐन मुमकिन थी। शायद इस बिना पर बहरी जहाज़ को नहायत एहतियात से आगे बढ़ाया जा रहा था। मुझे हैरत थी कि क्या यहाँ कोई ऐसी बंदरगाह थी जो इस छोटे बहरी जहाज़ को संभाल सके। उसका वज़न कम से कम 500 टन था। साहिल की लकीर अब मुझे बिना किसी दिक्कत के नज़र आ रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तवील फासले तक फैला हुआ पथरीला साहिल था, जिसके किनारे खासी बुलंद चट्टानों का एक सिलसिला था। अचानक बहरी जहाज़ ने अजीब सी हरकत की। वो घूम गया, जैसे साहिल के मुतवाज़ी होने की कोशिश कर रहा था। अब साहिल पूरी तरह मेरे सामने था। उसका घुमाव देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद ये जजीरा था। बहरी जहाज़ शायद फुट फुट करके आगे सरक रहा था, और जब वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजरा तो मैं हैरान रह गया। उन चट्टानों के दरमियान इतना खला था कि जहाज़ ज़रा सा भी इधर उधर होता तो चट्टानों से टकरा जाता। उनके दरमियान से उस जहाज़ को गुजारना बिलाशुबा महारत का काम था। अब जहाज़ एक मुख्तसर सी खलीज में था, जहाँ पानी बिल्कुल पुरसुकून था। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जगह बाकी समंदर से अलग थी।
شاید چاروں طرف سے گھری ہوئی، اور اس میں داخلے کا راستہ صرف وہی تھا جہاں سے بحری جہاز گزر کر اندر داخل ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جہاز ایک بار پھر سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تاریکی شدید ہو گئی تھی۔ آسمان پر بادل آنے سے تاروں کی معمولی سی روشنی بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں پورٹ ہول سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جہاز کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھیں۔ جہاز تو رک گیا تھا۔ اچانک ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے ایک اور غیر معمولی حرکت کی، یعنی آگے یا پیچھے جانے کے بجائے دائیں طرف جانے لگا۔ میں دنگ رہ گیا۔ جہاز اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ چند لمحے بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ جہاز کو کسی قسم کے میکینزم کی مدد سے کھینچا جا رہا تھا۔ دنیا کی بعض مختصر سی بندرگاہوں میں اس قسم کے میکینزم ہوتے ہیں جن کی مدد سے بحری جہازوں کو بندرگاہ لایا یا نکالا جاتا ہے۔ جہاز کیونکہ بائیں سمت میں کھینچا جا رہا تھا، اس لیے میں دیکھ نہ سکا کہ ہم کہاں جا رہے تھے۔ اچانک جہاز ایک دھچکے سے رک گیا۔ تاریکی کا احساس شدید ہو گیا تھا، جیسے ہم کسی بند جگہ پر آ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی باہر چہل پہل کی آوازیں آنے لگی، ساتھ ہی سامان رکھنے، اٹھانے اور گھسیٹنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں واپس آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ بوٹ نے جنوب مغرب کی سمت کوئی 20 گھنٹے مسلسل سفر کیا تھا اور اس کی رفتار 20 ناٹ فی گھنٹہ رہی تھی۔ گویا ہم کوئی 400 میل کے فاصلے پر آ چکے تھے۔ جہاں خلیج کو طوفان کے دوران میں لنگر انداز کیا گیا تھا، وہ جگہ بمبئی سے کوئی 150 ناٹ کے فاصلے پر جنوب مغرب میں تھی۔ گویا یہ جگہ سعودی عرب کے شمال مشرقی ساحل کے آس پاس تھی۔ ممکنہ طور پر کوئی جزیرہ تھا۔ اگر یہ ان بحری قزاقوں کا مرکز تھا تو خاصی تعجب کی بات تھی۔ وہ ایک بین الاقوامی بحری شاہراہ کے خاصے نزدیک تھے جو ایران، برصغیر اور عرب ممالک کو افریقہ اور بحرہ قلزم سے ملاتی ہے۔ ان کی دیدہ دلیری حیرت انگیز تھی۔ رات بھر جاگنے کے بعد مجھے اونگ آ رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ میں چوکنا رہنا چاہتا تھا تاکہ بے خبری میں مارا نہ جاؤں۔ میں نے پستول کو اپنی یونیفارم میں پتلون میں قمیض کے نیچے سے نکال کر دائیں پیر کے موزے میں اڑا لیا۔ تلاشی کے دوران یہاں سے اس کے چھن جانے کے امکانات کم تھے۔ مجھے یہ بھی تعجب تھا کہ اس بورڈ پر کسی نے میری تلاشی لینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی اور پستول اب تک میرے پاس تھا۔ اگر موقع ملتا تو میں 9 افراد کو جہنم رسید کر سکتا تھا جن میں سر فہرست جان گرے کا نام ہوتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں 9 افراد کو مار کر بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ مجھے فرار ہونے ہی نہ دیتے، اور اگر کسی طرح میں کشتی سے نکل بھی جاتا تو آگے سمندر میں کہاں جاتا۔ فی الوقت میں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کرا تھا۔ مستقبل میرے لیے کیا لانے والا تھا۔ مجھے شاید اونگ آ گئی جب کھٹکے نے مجھے چونکا دیا۔ دروازے پر رات والا گارڈ کھڑا خشمگین نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، تم لوگوں کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اٹھاؤ اس لاٹ صاحب کو بھی۔ اس نے غرا کر کہا، میں جاگ رہا ہوں۔ عبید نے اچھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ کالے منہ والا بندر کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس خطاب پر حبشی گارڈ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت چیک رہے ہو، ابھی ساری بکواس نکل جائے گی۔ اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں عبید، میرا خیال ہے یہ تمہاری شائن شان نہیں ہے۔ اس نے منہ بنایا، میں نے کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر بھونکتے اور کاٹتے ہیں۔ سیاہ فام گارڈ نے اپنا لیوگر پسٹل عبید کی طرف سیدھا کیا اور دانت پیس کر بولا، لگتا ہے تم ابھی مرنا چاہتے ہو، مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ مجھے اس کے انداز سے لگا کہ وہ سچ مچ گولی چلا دے گا اور عبید مارا جائے گا جو بے خوفی سے اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا، خاموش رہو، یہ اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہے، دنیا میں ہر فرد مجبور ہے۔ میری بات نے گارڈ کے تنے اعصاب کو کسی قدر ڈھیلا کر دیا اور وہ قاتل لمحہ گزر گیا جب وہ ٹریگر دبا کر عبید سالے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن اس کے غصے میں کمی نہیں آئی تھی۔ کینہ پروری میں وہ کسی طرح جان گرے سے کم نہ تھا، فرق صرف جلد کی رنگت کا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ اس نے ہمیں باہر آنے کا حکم دیا۔ باہر اس کے ساتھ 2 افراد اور تھے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ خاص قسم کے لچکدار مٹیریل سے بنی یہ ہتھکڑیاں مضبوطی کے معاملے میں فولاد سے کم نہیں تھیں۔ کسی بھی انسان کے لیے انہیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ باہر دن نکل چکا تھا۔ ہم عرشے پر آئے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور اس برت کی ساکھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جس کے کنارے کاٹ کر برت بنائی گئی تھی۔ یہاں پر پانی اتنا گہرا تھا کہ اتنی بڑی کشتی آرام سے لنگر انداز ہو گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس میں کئی بڑے بحری جہاز آسانی سے آ سکتے تھے۔ برت اتنی طویل تھی کہ اس پر اس جیسی کئی کشتیاں لنگر انداز ہو سکتی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے سامنے پانی اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا کہ کوئی بھی بڑی جسامت کی کشتی از خود لنگر انداز ہو سکتی۔ اس کے لیے میکینزم کا طریقہ اپنایا گیا تھا۔ کوئی بھی بحری جہاز اس کی مدد سے کھینچ کر برت تک لایا جا سکتا تھا اور اس میکینزم کی مدد سے اسے باہر بھی نکالا جا سکتا تھا۔ سب سے حیرت انگیز چیز برت کے اوپر کی چٹان تھی جو کسی چھجے کی طرح تقریباً 20-25 گز اونچی تھی۔ اس چھت نے اس مختصر سی بندرگاہ کو بالکل چھپا دیا تھا۔ فضا سے اس کا دیکھ لیا جانا قطعی ناممکن تھا اور سمندر سے بھی اسے صرف اس وقت دیکھا جا سکتا تھا جب دیکھنے والا خلیج میں موجود ہو۔
کھلے سمندر سے نظارے میں درمیان میں بلند چٹانیں آ جاتی تھیں جنہوں نے چاروں طرف سے خلیج کو گھیر رکھا تھا۔ برت پر اسی جیسی 2 کشتیاں اور موجود تھیں اور وہاں خاصی رونق لگی تھی۔ نیلی وردی میں ملبوس کارکن مختلف کاموں میں مصروف تھے اور ہر کارکن کے سینے پر ایک کارڈ لگا تھا جس میں اس کی تصویر اور نام وغیرہ تھا۔ غالباً اس کا مقصد کسی اجنبی شخص کو اس جگہ آنے سے روکنا تھا۔ کچھ افراد دیگر رنگ کی وردیوں میں تھے، یہ شاید اعلیٰ عہدیدار تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ سارے سفید فام تھے جبکہ نیلی وردی میں اکثر افراد رنگدار لوگ تھے۔ مسلح گارڈز جو سبز رنگ کی وردیوں میں تھے اور کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، البتہ سفر کے دوران انہوں نے عام کپڑے پہن رکھے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ وہاں کوئی بھی فرد سادہ لباس میں نہیں تھا، میرے اور عبید کے علاوہ۔ نیچے اترو، سیاہ فام گارڈ نے کہا۔ قریب سے دیکھنے پر میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ برت قدرتی نہیں تھی بلکہ اسے چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے اوپر بنا قدرتی چھجا اتنا بڑا نہ ہو، لیکن برت کے لیے چٹانوں کو کاٹنے کے بعد یہ از خود بڑا ہو گیا تھا۔ پتھر کاٹ کر صرف برت ہی نہیں بلکہ اندر ہال بھی بنائے گئے تھے جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ برت پر کئی کرینیں نصب تھیں جو سامان اتارنے چڑھانے کا کام کر رہی تھیں۔ ہم کریٹس کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے جن سے بوٹ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگا کہ ان میں شراب تھی۔ یہ شاید ارد گرد کے ممالک کو اسمگل کی جاتی ہوگی کیونکہ سوائے بھارت اور سری لنکا کے اس خطے کے کسی ملک میں شراب کی آزادی نہیں تھی۔ لامحالہ اسمگل ہو کر وہاں جاتی تھی۔ اس سے ذرا آگے اس سامان کا ڈھیر لگا تھا جو خلیج سے طاقت کے زور پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس سامان کے لیے 30 افراد اپنی جان سے گئے تھے۔ مجھے شبہ تھا کہ جان گرے نے انہیں صرف انتقام لینے کے لیے ہلاک کیا تھا، بلکہ خلیج کی تباہی کی اصل وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی قزاقی چھپی رہے۔ کپتان صلاح الدین اور جان گرے کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ تاثر بھی ملتا تھا کہ اس خطے میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ان قزاقوں کے ہاتھوں لوٹتے رہے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر لوٹنے والے بحری جہاز اور ان کی کمپنیاں ان واقعات کی رپورٹ نہیں کرتی تھیں۔ برت سے اتر کر ہم ایک پکے راستے سے گزرتے ہوئے ایک ہال تک پہنچے۔ یہ سب اس چٹانی سلسلے کے اندر تھا جو کسی بڑی پہاڑی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس طرف سے اس کی وسعت یا گہرائی کے بارے میں اندازہ لگانا قطعی ناممکن تھا۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان چٹانوں کے عقب میں کیا تھا۔ ہال میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، یہ سب چھوٹی ساخت کی جیپیں تھیں۔ ہر جیپ پر 4 افراد سوار ہو سکتے تھے۔ مجھے اور عبید کو ایک جیپ پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا۔ جب ہم اس کے عقبی حصے میں بیٹھے تو ہمارے ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیوں کو جیپ کے لگے حکوں میں لاک کر دیا گیا، غالباً اس بنا پر کہ ہم راستے میں کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ ہال کے دوسرے سرے پر سرنگ جا رہی تھی۔ ابھی ہم روانہ ہو ہی رہے تھے کہ اس سرنگ سے ایک ایسی ہی جیپ نکلی، گویا یہ سرنگ ٹریفک کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔